अस्सलाम वालेकुम। सामीन, आज मुल्क भर में तलबा तंजीमों की तरफ से एक बहुत ज़ोरदार किस्म की तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसमें तलबा तंजीमों ने ये मुतालबा पेश किया कि हुकूमत उन पर लगाई जाने वाली पाबंदियाँ ख़त्म करे और तलबा तंजीमों को बहाल करे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब शेर सियाली साहब, सदर स्टेट यूथ पार्लियामेंट। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेर भाई, आपका बेहद शुक्रिया। मैं अपने सुनने वाले सब दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदर स्टेट यूथ पार्लियामेंट जनाब शेर सियाली साहब। सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। आपसे चंद मिनट चाहूँगा कि कुछ सवालात हैं जो आपके सामने मैं रखना ज़रूरी समझता हूँ। पहला सवाल सर आपसे ये है कि आज आपने भी देखा होगा कि मुल्क भर में तलबा तंजीमों ने जो इन पे पाबंदी है उसके खात्मे के लिए रैलियां निकाली हैं, तो आपकी तंजीम बिलखसूस आप इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ अगर बात सिर्फ तलबा तंजीमों की बहाली का मौक़िफ़ है तो फिर तो बहुत खुशाइंद है, क्योंकि हम लोग जब से 8 साल मुझे हो चुके स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, सिंस आई वाज इन मैट्रिक, तो मैं चाहता था कि तलबा तंजीमें बहाल हों ताकि ये एक गरीब का बच्चा, एक आम आदमी का बच्चा, एक सेल्फ मेड स्टूडेंट लीडर सामने आए और मुल्की सियासत में अपना किरदार अदा करे। ये जो सदियों से और साल से नवाबों, वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों की जदी पुश्ती सियासत चल रही है, इसके ताबूत में आखिरी कील कब ठोंका जाएगा? वो तभी होगा जब ये तलबा तंजीमें इन्हें बहाल किया जाएगा। एक सेल्फ मेड स्टूडेंट लीडर आएगा, उसे गरीब का दुख दर्द का अजाला होगा। एक सेल्फ मेड स्टूडेंट लीडर आएगा, उसे अंदाजा होगा कि एक गरीब का बच्चा, एक रेडी लगाने वाले का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा किस तरीके से गुजारा करता है, किस तरीके से अपने तालीमी अखराजात को पूरे करता है, किस तरीके से वो अपने रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करता है। और ये जो जदी पुश्ती, जिन्हें बना बनाया प्लेट में रख के सब कुछ दिया गया है, इनमें से मैंने नजरियाती लोगों को बहुत कम देखा है। और नजरियाती लोग तभी सामने आएंगे जब एक स्टूडेंट बंदा वो लीडर बनता है, वो एक तालीमी इदारे से सामने आता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखते हैं जो ये मार्च निकला, इसमें एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा अलार्मिंग है हमारे लिए, वो ये है कि वहां पर मशल खान का कोई यौम मनाने की बात की जा रही है। अगर इस तरह की बात की जा रही है तो इनकी बात पे तो हुकूमत का बाप भी अमल नहीं कर सकता। मैं बड़े अलग ये बात कर सकता हूँ, इनके अमेरिका से भी कहना चाहें तो वो भी अमल नहीं करवा सकते। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि हमें हुकूमत इजाजत दे ना दे, हम हर तालीमी इदारे में यौम मुमताज कादरी जरूर मनाएंगे। हम हर तालीमी इदारे में यौम गाजी इल्मुद्दीन शहीद जरूर मनाएंगे। इंशाअल्लाह हर तालीमी इदारे का नौजवान गाजी आमिर चीमा का पैरोकार जरूर होगा जब मामला हुजूर की नामूस और हुर्मत का होगा। और बल्कि यहाँ तक कि उमर इलियास, जिसने नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को रोका, उसे लात मारी, इंशाल्लाह उमर इलियास की पैरवी करेगा। हम अगर इस आइडियोलॉजी को इस साइड पे रख देते हैं, ये नाम देके कि ये एक्सट्रीमिज्म है, ये टेररिज्म है, तो मेरा ख्याल है हमें ये वही बात है कि जो कहते हैं ना कि हकीकत खुराफात में खो गई, उम्मत रिवायात में खो गई। हम आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम भले ही किसी मौलवी या पीर के बेटे नहीं है, हम भले ही बजाते खुद मौलवी या पीर नहीं है, लेकिन इसके लिए मौलवी या पीर होना लाजमी नहीं है, कोई शर्त नहीं है अलामा मौलाना होना। इसके लिए मुसलमान होना शर्त लाजमी है। तो हम कोई ऐसी आइडियोलॉजी जो कि एंटी स्टेट आइडियोलॉजी हो, जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता हो, पाकिस्तान के नजरिए को नुकसान पहुंचता हो, या हमारे पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी और इस्लाम के किसी किस्म के भी एस्पेक्ट को अगर इनडायरेक्टली भी तमस्कुर उड़ाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम कला कमा करने की वो पूरी जुर्रत भी रखते हैं, पूरी सलाहियत भी रखते हैं। और अगर ये तंजीमें बहाल होती हैं तो हमें तो खुशी है, ये लोग हमारा रास्ता साफ कर रहे हैं, हमारे लिए खुला मैदान है खेलने के लिए। दुरुस्त। शेर भाई, आप ये भी बता दीजिए मुझे इसके साथ साथ कि जिस तरह दीगर लोग भी मुतालबा कर रहे हैं तलबा तंजीमों की बहाली का, तो ये मुतालबा तलबा बार बार क्यों कर रहे हैं? क्या इतना क्यों ज़रूरी है कि तलबा तंजीमें बहाल होनी चाहिए? क्यों तलबा को ये मौके मिलने चाहिए? इस हवाले से आप बताएं, क्योंकि लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्यों इतना ज़रूरी हो चुका है कि अब वो दौर आ चुका है कि तलबा बाहर निकल के सड़कों पे एहतजाज करके कह रहे हैं कि हम पे जो लगी पाबंदियां उन्हें हटाया जाए। तो ये क्या वजह पेश आ रही है? रक्षा वाला रक्षा यूनियन बना सकता है, मजदूर मजदूर यूनियन बना सकता है, डॉक्टर साहिबान यंग डॉक्टर एसोसिएशन बना सकते हैं, सियासतदान अपनी तंजीमें बना सकते हैं, क्या नौजवान वकला अपनी तंजीमें बना सकते हैं? क्या नौजवान जो इस मुल्क का कीमती सरमाया, इस मुल्क का मुस्तकबिल है, क्या उनका ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी तंजीमात बना के उन्हें बहाल करें? क्या उनका यही
تیار ہے کہ بس وہ نیوٹن کے 3 لا یاد کریں اور 16 سال تعلیم حاصل کریں نوکر بننے کے لیے؟ صحیح. کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ملک کی قیادت سنبھالیں؟ ہمیں تو اقبال نے کہا ہے کہ یہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یہ بزرگوں کا استاد، جوانوں کے ہاتھ میں قیادت دی جائے. یہ بے لوث ہوتے ہیں، انہیں بیوی بچوں کی وہ فکر نہیں ہوتی، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پیسے ہڑپ کر کے جو ہے وہ بچانا ہے اور کمیشن کھانا ہے، میں نے جو ہے وہ ٹھیکے داری میں پیسہ کھانا ہے، میں نے جو ہے وہ کفتان بارڈر سے یا افغانستان بارڈر سے جو ہے وہ انلیگل ٹرکس گزارنے جن میں ہیروئن ہوگی اور میں اس سے ٹھیکے کھاؤں گا یا میں اس سے کمیشن کھاؤں گا. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ہمارا جو نوجوان ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں قیادت کرنا. ہمارا جو نوجوان ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، قائد اعظم نے کیوں علی گڑھ سے جا کے اپنی تحریک کا آغاز کیا؟ لوگ کہتے تھے انہیں بچوں کو کہ تمہارا 1 سال ضائع ہو جائے گا، تم جناح کے پیچھے چل رہے ہو. انہوں نے جواب دیا آج ہم نہ نکلے نا، ہم جانتے ہیں 1 سال ضائع ہوگا، لیکن اگر ہم نہ نکلے تو یہ پوری امت کی نسلیں اور صدیاں ضائع ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں اب بھی اگر حقیقی معنوں میں یہ جو رائٹسٹ نوجوان ہیں، رائٹ ونگ کے، رائٹ ہینڈ کے، یہ اگر اس وقت نہیں نکلتے تو ہماری نظریاتی اساس اس وقت خطرے میں ہے. اور ہمیں صرف ایک اجازت چاہیے کہ ان کی بحالی نہیں بھی ہے تو پھر بھی الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا ایک اسٹرانگ نیٹ ورک ہر تعلیمی ادارے میں موجود ہے جو اندرون خانہ کام کر رہا ہے نظریے پر، اور ہم نے بلکہ 100 صفحات پہ کتاب بھی شائع کی جن میں محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد پہ لکھا گیا، اور 50,000 بکس دے ہیو بین ڈسٹریبیوٹیڈ فری آف کاسٹ. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ فری میں آپ یہ لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں، قوم کی سوئی ہوئی غیرت کو اور لوٹی ہوئی میراث کو واپس لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر یہ بحال ہو جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم مل جائے گا کہ ہم پورے پاکستان میں کلین سویپ کر سکتے ہیں. ہمارے نظریاتی نوجوان الحمدللہ اب اتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ 20-25 ہزار کا مجمع سڑکوں پہ لگانا ہمارے لیے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تعلیمی ادارے میں تو ایک پوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آڈیٹوریم بھرا ہوتا ہے اندر باہر سے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو سرخے حضرات ہیں، یا جتنا لبرل اور موم بتی مافیا ہے، یا جتنے سلمان تاثیر اور آسمہ جہانگیر صاحبہ کی جو ناجائز اولادیں ہیں، یہ صرف 2-4 نعرے لگا سکتی ہیں، 150 تنظیموں کا الائنس بنا کے 150 بندے اکٹھے ہوں گے، لیکن یہ کبھی بھی ہود بوائے صاحب کی جو ہے لابی لمز میں اگر کوئی کسی کونے خدرے میں 50-60 ووٹ نکال لے تو نکال لے، یا ان کو کسی قادیانی کا ووٹ پڑ جائے تو پڑ جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی یہ نہ کہیے گا کہ میں ان پہ قادیانیوں کے لیبل لگا رہا ہوں، لیکن اگر ووٹ پڑ جائے تو پڑ جائے، لیکن ان کو کبھی بھی اس ملک کی اکثریت ووٹ نہیں دے گی اور کبھی بھی ان کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہو سکتا. جو بھی کسی قسم کا ایسا ایجنڈا لے کے آئے گا جو کامونزم پر ہوگا، کمیونسٹ ہوگا یا سوشلسٹ ہوگا، یا وہ اپنی طرف سے کوئی بہت بڑا سیکولر لبرل بننے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان، آپ ہمیں ایکسٹریمسٹ بولتے ہیں یا ٹیررسٹ بولتے ہیں، جو بولتے ہیں، پاکستان واز میڈ آن دا آئیڈیالوجی آف اسلام، اور کے علاوہ کوئی اور آئیڈیالوجی نہیں. قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کا آئین دستور کیا ہے، اس وقت نہیں بنا تھا یہ دستور. قائد اعظم نے کہا ہمارا وہی دستور، وہی قانون، وہی آئین ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے گئے تھے. تو ہم کیوں کوئی نئی قسم کی انٹرونشن ادھر آ کے کریں اور کہیں کہ نہیں جی یہ کیونکہ اسلامی نظام یہاں درست نہیں ہے تو ہم وہ کر لیں گے، کمیونسٹ کو یہاں پر لے آئیں گے، اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ اسلامک نارمز اور ٹریڈیشنز اور ہمارے کلچر کو نقصان پہنچایا جائے گا. یہ تو کبھی ایکسیپٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. ایک یونیورسٹی سے یہ جیت بھی جائیں، ملک انشاءاللہ کلین سویپ ہم کریں گے. اچھا، تو محترم ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ مسئلہ جو کشمیر ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اس وقت، کیونکہ میں بھی آزاد کشمیر سے آپ سے سوالات کر رہا ہوں، تو 100 سے زائد دن گزر چکے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہے، حکومت پاکستان کی جانب سے اعلانات تو ہو رہے ہیں لیکن اس سے زائد ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا طلبہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس سچویشن میں جب 115 روز سے زائد گزر چکے ہیں، حکومت بھی کوئی خاص اقدام نہیں کر رہی، تو طلبہ بالخصوص یونیورسٹی اور کالج کے طلبہ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ سر مجھے یاد پڑتا ہے جب ممبئی اٹیک ہوا تھا تو اس وقت انڈیا نے کہا تھا ہم 72 گھنٹے میں پاکستان پہ دھاوا بولیں گے، تو ہم نے ہزارہ یونیورسٹی میں ایبٹ آباد سے اعلان کیا تھا کہ ہم 1 لاکھ رضاکار افواج پاکستان کو دینے کو تیار ہیں. اس وقت شہید سیالوی بہت چھوٹی چیز ہوا کرتا تھا کہ وہاں پر وہ طلبہ سیاست میں نیا آیا تھا، لیکن لوگوں نے اس بات میں لبیک کہا تھا. اس وقت
آپ اگر گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو الحمدللہ پاکستان کے نامی گرامی اسٹوڈنٹ لیڈرز میں سر فہرست اگر میرا نام آتا ہے تو نظریے کی بنیاد پہ آتا ہے. ہم افواج پاکستان کو پورے پاکستان کے ہر کالج یونیورسٹی سے رضاکار دینے کو تیار ہیں. صرف ایک بات ہے, ہماری فوج نے تو کہہ دیا کہ ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. ناؤ اٹ ڈیپینڈز آن دا سول گورنمنٹ کہ واقعی وہ کچھ کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی. مجھے ان کی کریڈیبلٹی ڈاؤٹ فل لگ رہی ہے کہ ان لوگوں نے لارا دیا. میں وزراء کو بٹھایا گورنمنٹ کے, اپنے رائٹ لیفٹ بٹھایا, انہیں بٹھا کے میں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کہا, آل پارٹیز کانفرنس میں, کہ اگر میں خان صاحب کے گھر پہ قبضہ کرتا ہوں اور انہیں مارتا ہوں اور ان کے کتے کو بھی مار دیتا ہوں اور آپ بندوقیں توپے ٹینک لے کے باہر بنی گالا کے گیٹ کے باہر احتجاج کریں کہ خان صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, میں پھر انہیں مارتا ہوں, پھر آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ شہید ہم تمہارے مذموم مظاہم کی مذمت کرتے ہیں, میں پھر انہیں مارتا ہوں, آپ پھر مذمت کرتے ہیں, میں مارتا ہوں آپ مذمت کرتے ہیں, تو خان صاحب ایک بار یہ کہے گا کہ شہید رکو, اور وہ آپ تمام ایم این ایز ایم پی ایز جو بندوقیں لے کے باہر کھڑے ہیں اور احتجاج کرنے آپ کو گالی دیں گے کہ میرے ساتھ ڈرامے نہ لگاؤ. میں بنی گالا کا گھر کا قبضہ صرف تب چھوڑوں گا جب آپ ایم این ایز نعرے لگانے کی بجائے گھر کے اندر گھسیں گے, مجھے گریبان سے پکڑ کے باہر نکالیں گے, تبھی قبضہ چھوڑے گا. اور یہی کشمیر کا بھی حل ہے. بہت شکریہ. جی جی, شاید یہ لوگ سمجھ سکیں کہ پریکٹیکلی ہم کچھ کریں گے تو ہوگا. جی جی, یو این کے چرنوں میں بیٹھ کے قراردادیں پیش کر کے منتیں تر لے کر کے کشمیر نے کبھی آزاد نہیں ہونا. بالکل. بہت شکریہ شہیر بھائی, آپ کا اپنے قیمتی وقت سے نوازا, اور آج کی جو باتیں یہ ہم نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ہر پلیٹ فارم پہ, کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اوریا مقبول جان صاحب نے لاہور میں ایک کانفرنس تھی, میرے خیال میں تحریک لبیک پاکستان کی کانفرنس میں, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اداروں میں ملحد پیدا ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں آپ کا مختصر سا کمنٹ لینا چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے. یہ جو اوریا صاحب نے یہ ایک جملہ اس دن بولا تھا وہ بڑا میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا, تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر کہ کیا واقعی پاکستان کی یونیورسٹیاں ملحد پیدا کر رہی ہیں؟ ہاں, یہ بات ان کی 100% درست اس طریقے سے ہے. جب لارڈ میکالے کو ادھر بھیجا گیا نا کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے شکست دی جا سکتی ہے, تو انہوں نے کہا ان کے تعلیمی نظام کو تباہ کر دو, تہس نہس کر دو, ان کو ان کے مذہب سے دور کر دو. تب اقبال نے ایک چیز لکھی تھی کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ایسے پھر. صحیح. تو یہ کام آج تعلیمی نصاب میں جس قوم کے معصوم بچیوں کو یہ پڑھایا جائے, مختلف اس طرح کے یہ او اے لیول کے سکولز میں, کہ سنڈریلا صاحبہ ماں باپ سے چھپ کے شہزادے کے ساتھ بھاگ گئی ہے, تو مجھے بتائیں قوم کی بیٹی قندیل بلوچ تو بن سکتی ہے, اسے آپ کیا بنا رہے ہیں؟ وہ رابعہ بصری تو نہیں بن سکتی, وہ فاطمہ بنت عبداللہ تو نہیں بن سکتی. یہ بچی جو 5ویں 6ٹھی کلاس کی, اس کو آپ اگر یہ پڑھائیں گے, یا تیسرے کلاس کے بچے کو یہ بتائیں گے کہ شہزادی جو ہے وہ بے ہوش ہوگی, تو جو شہزادہ ہے اس نے اس کے ہونٹوں پہ کس کر کے اسے جگایا, تو آپ اس بچے کو کیا بنا رہے ہیں؟ مجھے ٹیچرز ملے کہتے ہیں ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں اپنے بچے کو یہ چیز پڑھاتے ہوئے, اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم ریزائن کر دیتے اس قسم کی لعنت کو پڑھانے سے پہلے. یہ چیزیں اچھا مزے کی بات, پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ یہ کسی مزدور کے بچے کو نہیں پڑھائی جا رہی. یہ میں اسکولوں کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ ایسے زوراور لوگ ہیں کہ ہم پہ کیس کھول لیں گے. ان کو ایک ہی بار میں نے لتاڑنا ہے اور صحیح طریقے سے لتاڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم اس پہ ہوم ورک کر رہے ہیں. یہ کون لوگ پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں جرنیلوں, بریگیڈیئر اور کرنیلوں کے بچے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. یہ پڑھتے ہیں بیوروکریٹ اور ججز اور وکلاء جو سینئر وکلاء ہیں ان کے بچے جو او اے لیولز میں پڑھ رہے ہیں. یہ پڑھتے ہیں بڑے بڑے منسٹرز اور ایم این ایز اور ایم پی ایس کے بچے. یہ پڑھتے ہیں بڑے بڑے جو آپ کے ملک کے جو بزنس مین کمیونٹی ہے نا ان کے بچے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے دے ول بی ایٹ دا ہیلم آف افیئر. مستقبل میں یہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں ان کے ابا جی انہیں کسی مقام پہ بٹھائی دیں گے, اور یہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دینا ہے, اس کی آئیڈیالوجی کا بیڑا غرق کر دینا ہے. ان پہ ان لوگوں نے کام کیا ہے اور یہ واقعی ملحد پیدا ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ پچھلے 1.5 سال پہلے قادیان گئے تھے یہ بڑی یونیورسٹی کے بچے, اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے پیڈز جو ہیں وہ دیواروں پہ لٹکائے ہوئے تھے, اوپر اپنے نام لکھے ہوئے تھے. اس سے بڑھ کے اور کیا؟ یہ تو وہی بات ہے, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود کہ یار ہم پھر یہودی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنے یہ مسلمان ہو چکے ہیں آج. انہوں نے تو اپنے دین کو شرمندہ کر دیا, اپنے دین کو اپنے لیے مطلب یہ کر دیے کہ لوگ بتا نہیں سکتے کہ یار ہم مسلمان تو ہیں لیکن ان جیسے نہیں ہیں. اس طریقے سے ملحد پیدا کیے جا رہے ہیں. آپ آج تعلیمی ادارے میں جا کے اگر اسلامک آئیڈیالوجی کے دفاع کی بات کرتے ہیں تو یہ سو کالڈ یہ جو لبرل مافیا بیٹھا ہوا ہے ادھر بڑی بڑی سیٹوں پہ, یہ ہنس رہا ہوتا ہے یہ آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں,
آپ کم آن یار، یہ ماڈرن دور کی بات کریں، اسے بندہ بولے کہ جس طریقے سے تمہارا حلیہ نظر آ رہا ہے، مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ کل تمہاری بیٹی بھی کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی، تو پھر بھی ماڈرن دور کی اسے یاد کراؤ گے؟ یہ بالکل بے غیرتی کی طرف اس کلچر کو لے کے جا رہے ہیں، اور اس سے نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں طلبہ تنظیمیں بحال ہوں گی تو ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہوگا کہ ہم ایک اسٹرانگ ہولڈ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کردار ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ہم گڈ لک بھی کہیں گے جو اگلا عمل ہے اس کے لیے، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ جب بھی آپ آزاد کشمیر آئیں تو ہمیں بھی وقت دیجیے گا، آپ کا ہم ویڈیو انٹرویو بھی کریں گے، اور آج آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا تو آپ کا بے حد شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ میری طرف سے آزاد کشمیر کے سارے بہن بھائیوں کو بہت سلام، دعا بہت عقیدت سے، اور انہیں کہیں کہ پاکستانی ہر صوبے کا، ہر خطے، قوم، قبیلے کا نوجوان جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اس کو گورنمنٹ کی کیٹیگری میں کبھی نہ ڈیل کیجیے گا۔ گورنمنٹ سنسیئر اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ہمارے ساتھ بھی کوئی سنسیئر نہیں ہے۔ ہم لوگ اسلام کی نسبت سے سید علی شاہ گیلانی کے الفاظ میں دہراؤں گا، وہ کہتے تھے کہ اسلام کے تعلق، اسلام کی نسبت سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہیں گے کہ تم پاکستانی ہو، پاکستان تمہارا ہے۔ تم ہم سے بڑے پاکستانی ہو، جو لوگ پاکستانی پرچم میں دفن ہو رہے ہیں نا، اور وصیت کر رہے ہیں شہادت کے وقت کہ ہمیں دفن کیا جائے، ہم تو پیدا اس ملک میں ہو گئے، ہمیں تو وہ پلیٹ میں رکھ کے آزادی ملی۔ اصل آزادی کی قدر آپ لوگوں کو ہے، اور آپ لوگ حقیقی معنوں میں ہم سے بڑے پاکستانی ہیں۔ یہ پیغام آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر تمام لوگوں کو دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ جی سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے صدر پاکستان اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ جناب شیر سیالوی صاحب۔ انشاءاللہ مزید کسی انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور دوست احباب کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔